बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं कैसर मिर्ज़ा। नाज़रीन, माजी में भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तहरीकें चलती रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तहरीक जितनी भी चली, जो भी एहतजाजी मुज़ाहरे हुए और जो भी पॉलिसीज़ PTI की तरफ से इख्तियार की गई, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं और इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी। अब एक बार फिर PTI एक नया तजर्बा करने जा रही है, एक नई तहरीक शुरू करने वाली है और इस तहरीक की अहमियत इस हवाले से भी बड़ी अहम हो चुकी है, दोचंद हो चुकी है कि इस तहरीक को लीड करने आ रहे हैं इमरान खान के दोनों बेटे। ये हालिया जो अभी आइंदा दिनों में होने वाली तहरीक शुरू होने वाली है, इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर ही बात करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मौजू है कि सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की तब्दीली की अफवाहें चल रही हैं। क्या आसिफ अली जरदारी साहब वाकई तब्दील हो रहे हैं, और अगर तब्दील हो रहे हैं तो ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि उनको तब्दील किया जाए? इनसे मुतल्लिक़ जितने भी अमूर हैं उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इन तमाम अहम इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के दो बड़े अहम नाम। उनका तारुफ पहले करवाते चलें। सबसे पहले हमारे मेहमान हैं जनाब जमील मिर्ज़ा साहब। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। बहुत से सियासी अमूर के हवाले से इनके तज़िया जो हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं और इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है अवामी और सियासी हलकों में। हमारे दूसरे मेहमान हैं राज़िक भट्टी साहब। आप भी मीडिया इंडस्ट्री में ख़ास अहमियत रखते हैं और ख़ासकर जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है इस हवाले से भी गहरी जो है वो नज़र रखते हैं। इनसे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जमील मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए PTI की तरफ से तहरीक शुरू होने वाली ही है। उस सिलसिले में हमने देखा कि माजी में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनाई गईं। अभी जो नई स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है कि इमरान खान के दोनों बेटों को लाए जाने की बातें हो रही हैं। गो कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, ये बात की बात है। अगर वो आ जाते हैं तो बताइएगा कि इससे पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और इमरान खान की रिहाई किस कदर मुमकिन है? देखें, जहाँ तक तो PTI की हिकमत अमली की बात है तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो इमरान खान के बेटों को लाने की जो बात की गई है जी, तो PTI ने ये सियासी सतह पे तस्लीम कर लिया है कि PTI जो है वो तहरीक चलाने के लिए उसके पास अवेलेबल लीडरशिप नहीं है। सही। और जो लीडरशिप मौजूद है वो तहरीक चलाने की अहल नहीं है। इमरान खान की बहनें जो हैं वो भी इस मामले को लीड करके अडयाला जेल के नाकों पे जाके मुलाकातें करके सब कुछ करके वो भी देख चुकी है। अब दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान कैसे आएंगे। इस सवाल का जवाब यह है कि इमरान खान के बेटे जो है वो बरतानवी शहरी हैं, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है। उन्होंने अगर पाकिस्तान आना है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्वीट विल पे आना है कि अगर वो गवर्नमेंट उनको वीजा जारी करती है तो। सही। एक तो ये पहलू है, जब वीजा नहीं मिलेगा वो नहीं आ सकते। और दूसरी आम बात यह है कि उस खबर के साथ ये खबर भी चल रही है कि इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं वो पहले अमेरिका जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो वो अमेरिका जिसको कहा जाता था कि वो हमारी आज़ादी सलब कर चुका है, हम गुलाम नहीं है। सही। तो अगर पाकिस्तान में उन्होंने तहरीक चलानी है तो उससे पहले अमेरिका जाने का या इस बात का क्या मतलब है? सही। तो सरे दस जो है इस वक्त ये सूरत हाल वाज़ेह है कि PTI में सियासी सतह पे तहरीक चलाने की अहलियत खत्म हो चुकी है और वो सहारे ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही है जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा है और उसी हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो बन चुकी है। आप देख लें कि जो PTI के लीडर्स हैं या बैरिस्टर गोयर हो या और कोई भी लीडर हो, उनकी जो बयानात हैं वो क्या हैं। और एक बंदा अग्रेसिव बयान देता है और अगले दिन वो उसकी तरदीद कर देता है। और इस तरह की सूरत हाल ने PTI के जो वर्कर हैं उनको कंफ्यूज कर रखा है। कल चौधरी परवेज इलाही से भी ये बात पूछी गई है रावलपिंडी की एक अदालत में। सही। तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी मुशावरत होगी तो फिर पता चलेगा कि मुफाहमत होनी है या मज़ामत होनी। सही। तो इसका मतलब यह है कि अगर चौधरी परवेज इलाही जो मर्जी सदर हैं वो भी वाज़ेह नहीं है कि क्या होना है। सही। तो आप अभी खुद अंदाजा कर। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया। भट्टी साहब, जैसे कि मिर्जा साहब ने भी कहा कि
یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہے، وہ بھی کسی ایک نتیجے پر جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. جیسے کہ مرزا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ تحریک شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اب یہ بتائے کہ ابتدا سے ہی جب اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں تو کیا یہ پی ٹی آئی کی ایک اور موو جو ہے یہ ناکام ہونے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ مرزا صاحب. ایکچولی لیڈرشپ کی جو بات کی جائے تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہ خان صاحب کو جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، ان کو لیڈر تو مانتے ہیں، لیکن بحیثیت لیڈر وہ بھی اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب نہیں رہے. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو قوم کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ بے شک ہمارے سابق وزیر اعظم رہے، ہمارے لیے فخر کا مقام تھے، ہماری مملکت پاکستان کی ایک سپریم لیڈر کی سیٹ پر وہ بیٹھے رہے، لیکن ان کی جو غیر سنجیدہ حکمت عملی رہی ہے وہ ہماری پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی بہتر نہیں رہی ہے. اور رہی بات جو تحریک کی جو موجودہ ان کے پیچھے ان کے جو لیڈرز جن کو نام نہاد لیڈرشپ کہا جاتا ہے، اب اپوزیشن لیڈر کو دیکھ لیجئے، ان کے بیان کچھ اور ہیں، گور ایوب صاحب بیرسٹر گور کے کچھ اور بیانات ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں آپ ان کی شخصیت کو دیکھ لیجئے کہ وہ وزیر اعلیٰ جو اپنے نہتے اور جو ان کے احتجاج میں شامل ہونے والے نوجوان تھے، جو بچے تھے، جو خواتین تھی جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہیں، جو پاکستان کے لیے بہتر سوچنا چاہتے ہیں، ان کو وہ ایک میدان میں ایک سڑک پر چھوڑ کر وہ اس طریقے سے گئے کہ ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور رہی بات جو تحریک کی ہے، تحریک کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے، تحریک کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا صرف عمران خان ہمارے پاکستان کی ترقی کی راہ میں جو ہے نا وہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب کی جو بیٹوں کی بات ہے، پہلے تو میں تحریک کی بات کروں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو پاکستان کی ترقی کی راہ پر جب سفر سٹارٹ ہوا تھا، چاہے وہ پارٹی اختلافات ہیں یا کچھ کوئی اس چیز سے رائے میں اپنے حق کا اظہار کرے یا نہ کرے، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2013 میں جو دھرنا دیا گیا تھا اس نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا. آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے جو پاکستان کے قانون اور آئین کا رکھوالا ہے، آپ اس کی دیوار کو، چار دیواری کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عقل مندی کا کام کیا تھا؟ آپ پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، جسٹ اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر شو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ حیثیت لیڈر بھی عمران خان صاحب کوئی ایسے لیڈر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. بالکل صحیح آپ نے بات کہی کہ اس وقت صرف عمران خان کی رہائی ہی نہیں ہونی چاہیے ان کا مقصد پی ٹی آئی کی سیاست کا، بلکہ انہیں ملک کی ترقی کے حوالے سے جو اس وقت جو مثبت اشاریے سامنے آ رہے ہیں، اگر ایسی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کی راہ میں بھی رکاوٹ بنیں گے. مرزا صاحب، ابھی جو ریسنٹلی جو خبریں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جمائمہ خان کی طرف سے فی الوقت جو ہے اپنے بیٹوں کو پاکستان بھیجنے میں کوئی باقاعدہ طور پر رضامندی ظاہر نہیں کی گئی. تو اگر جمائمہ خان اپنے بیٹوں کو ادھر نہیں بھیجتی تو پی ٹی آئی چونکہ واضح اعلان بھی کر چکی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو کیا یہ تحریک شروع ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو پھر اس کو کون لیڈ کرے گا؟ عمران خان کے اگر بیٹے نہیں آتے تو یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے بطور ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، سر دست جو اویلیبل قیادت ہے وہ علیمہ خان ہی ہے. جی کیونکہ مختلف جو لیڈر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، جنید اکبر بھی کہہ چکے ہیں اور گنڈا پور صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور باقی لوگوں کا بھی اس لیے کنسنسس ہے کہ ہم علیمہ خان کے پیچھے چلیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ بڑا واضح اسٹانس لے چکی ہے کہ کسی صورت کوئی تحریک نہیں چلنے دی جائے گی. اس کی وجہ شاید گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، ابھی بجٹ اپروو ہوا ہے اور اس کے بعد پیٹرول بھی مہنگا ہوا ہے اور بھی کافی سارے معاملات ہیں، تو اس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کا ٹیک آف ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا وہ اگر تحریک چلتی ہے تو یا کوشش کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ماضی کا ایک صورتحال تھی، جیسے وہ آئے تھے بلو ایریا میں، آپ کو یاد ہوگا، اور اس سے پہلے بھی عمران خان 2-3 بار جو ہے وہ کال دے چکے ہیں، تو شاید وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس تحریک کا جو انجن ہے وہ ٹیک آف بھی کر سکے گا.
वो लैंडिंग पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है, सही। अच्छा भट्टी साहब, तहरीकें तो हमने माजी में भी देखा कि उसके मुख्तलिफ अंदाज रहे, कभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, कभी मुल्की लेवल पे लॉन्ग मार्चेस भी हुए, धरने भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आ सके। और इस हवाले से हमारे जितने भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं या जो सियासी अमूर के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका यही कहना रहा है माजी में कि अगर इमरान खान की रहाई होगी तो वो बातचीत के ज़रिए होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बात करें, हुकूमत के साथ अगर मिल बैठ कर बात करें तो तभी रहाई मुमकिन है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई उस बातचीत की तरफ क्यों नहीं जा रही? क्या उनकी बात सुनी नहीं जाती टेबल पे? ये आखिर मामला है क्या? एक्चुअली जी, इमरान खान, आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है। एक तरफ हमारा मुल्क है, मौजूदा हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट है, और एक आप चौथी तरफ देखिए तो जो एक इस वक्त जो जेल में मौजूद एक लीडर है, वो एक हैसियत है, एक सजा याफ्ता एक शख्सियत है। और आप ये देख लीजिए, जब उनको एस्टेब्लिशमेंट ने सहारा दिया तो उनके कोलोफेल में तजाद आया, उसी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने आंखें दिखाई। अगर मुल्क की तरक्की की बात की जाए, तहरीक की बात की जाए, तो ये अवाम का और जो कौम का वो राइट होता है, वो आईनी राइट होता है, वो हक होता है किसी भी चीज के खिलाफ एहतजाज करना, लेकिन इंतशार में और एहतजाज में और तहरीक में फर्क होता है। सही। आप देखिए, जब भी उनकी तरफ से कोई तहरीक का आगाज किया गया तो वो इंतशार में जाकर तब्दील हुई। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, अब आप ये देख लीजिए कि हमने हिंदुस्तान को शिकस्त देने के बाद और उसके बाद जो हुकूमत जब से आई है, वो इस वक्त बैनुल अक़वामी दुनिया पे बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है। कतई नजर ये है कि हम इस हुकूमत के या किसी सियासी जमात के हामी नहीं है। हैसियत है, अगर जर्नलिस्टिक व्यू से देखा जाए तो अब पाकिस्तान को 2013 में भी इतनी तेजी से आगे लेके जाया जा रहा था कि उसकी राह में रुकावटें डाली गई। आज ये देखिए, उस वक्त के जो तहरीक के जो इत्तेहादी थे इमरान खान के, और वो बाद में उस चीज पर एतराज करके गए कि हमने गलती की, हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, और आज वो मुल्क से बाहर हैं। आप जैसे जो मजदूर हैं, आप जैसे जो वर्कर हैं, जो इस पाकिस्तान की तरक्की में आवाम जो किरदार अदा करना चाहती है, आप उसको इंतशार की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा संजीदा हिकमत अमली की जरूरत है। और आप भी इस वक्त देख रहे हैं, हैसियत जर्नलिस्ट, आप एक तज्जियाकार, आप एक जो पाकिस्तानी शहरी, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो क्या आप किसी और के एजेंडे पर मुल्क को दोबारा डिस्टेबल करना चाहते हैं? मैं भट्टी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त किसी भी किस्म की जो पॉलिटिकल मूव है, ये तहरीक है जिसमें इंतशार का ज़्यादा खदशा हो, जिससे आलमी सतह पर यह तासर उभरे कि पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज होता है, वहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती, तो ये तासर डेफिनेटली ये पूरी दुनिया में ये फैलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, अगर पीटीआई एहतजाज से बाहर निकल के बातचीत पे भी आती है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में वो पसे पर्दा उनके मुज़ाकरात भी चलते रहे हैं, तो अभी क्यों इस्टेब्लिशमेंट बातचीत के लिए तैयार नहीं है? हुकूमत क्यों उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? एक्चुअली सर, टेक्निकल चीज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो हमारे जो इस मुल्क के जो पिलर हैं, जो इदारे हैं, उनके अंदर इंतशार फैलाया गया, उनके अंदर बगावत करने की कोशिश की, और उसमें इमरान खान पेश रहे हैं। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा तौर पर नाराज किया, और उनके साथ की हुई जो कमिटमेंट है, उनको उनके कोलोफेल में तजाद है, उनके ऊपर वो पूरा नहीं उतर सके। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात ही हल होता है हर चीज का। लेकिन आप ये बताइए कि क्या किसी मुजरिम के साथ मुज़ाकरात होते हैं? और दूसरा, अगर फर्ज करे, अगर मुज़ाकरात में वो चीज आ जाती, तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है और जो सजा देने वाले इदारे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने जिस लिहाज से जो चीज सामने रख के सजा दी है, तो क्या इमरान खान उसको तस्लीम करेंगे कि उन्होंने वो जुर्म किया था और अब वो दोबारा वो जुर्म करने के लिए तैयार नहीं है? तो ऐसे नहीं होता कि आप मुल्क की सतह पे सबसे पहले आपको मुल्क की तरक्की को देखना है। यहाँ शख्सियात आती रही हैं, आती रहेंगी, और हमने अब इस वक्त जो हमें मैसेज देना चाहिए कि हमारे जो मुल्क के इदारे हैं वो एक पेज पर मौजूद है, और उन्हें एक पेज पर रहना चाहिए, और वो मुल्क को आगे, जी बिल्कुल, आगे जो है मुल्क में जाने के लिए जो है ना, इस किस्म की एक्टिविटी से बाहर निकलना है। मिर्जा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त
جو پی ٹی آئی ہے ان کا ظاہر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کی رہائی، لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عدالتیں ان کے کیسز کلیئر نہیں کرتے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اپنا موقف یا عمران خان کے دفاع کے حوالے سے کچھ ٹھوس جو شواہد ہیں وہ پیش نہیں کر سکی، یا جو حکومت کی طرف سے جو پراسیکیوٹرز کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ عمران خان کی رہائی یا ان کو نہیں ہو سکتی یا ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی؟ تو تھوڑا سا لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر لیں. تو یہ پی ٹی آئی کی جو اس سائڈ پہ جو خامیاں ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کے مقدمات کا تعلق ہے جو عدالتوں میں ہیں تو وہ اچھے مضبوط کیس ہیں، ساؤنڈ کیس ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کے پاس ملک کے جو ٹاپ لیول کے وکیل ہیں، اچھے ماہر، وہ سارے ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مقدمات چل رہے ہیں ان مقدمات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے ان مقدمات کو جو ہے وہ پولیٹیکل بیس کے اوپر لڑنے کی کوشش کر رہی ہے. عدالت میں مقدمہ سیاسی بنیاد پہ نہیں لڑا جاتا، وہاں پہ شواہد کی بات ہوتی ہے، ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. جو آپ کے خلاف ایلیگیشن ہوتا ہے آپ نے اس کو نگیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایویڈنس جو ہے اس کو اپنے خلاف ایویڈنس کو ختم کر کے تو اپنے لیے ایک باعزت جو ہے وہ ایکویٹل وہ لینا ہوتا ہے. ابھی تک کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں اس میں پی ٹی آئی نے اس میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی. اب جہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو ان کی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، گڈھا پھوٹنے کی کوشش کی، اکبر رحمان نے کی، بیرسٹر گور نے اور لوگوں نے کی. لیکن ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک سوشل میڈیا ونگ ہے. سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ ہر وقت یہ کوشش لگا رہتا ہے کہ ایک اسپائلر کا اس کا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاؤن اٹیک کرتا ہے مذاکرات کے اوپر اور کوششوں کے اوپر. اور جس طرح کی چیزیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں، اس ملک کے عام اداروں کے سربراہان، ان کی فیملیز اور ان لوگوں کے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے سب سے پہلے ایک ماحول ہوتا ہے. اور اس ماحول کے لیے جو فریقین ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے سی بی ایم دیتے ہیں. اس کے بعد ایک ماحول بنتا ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ایک محاذ کھولا ہو اور دوسری طرف آپ کہیں ہم بات چیت بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے اب پی ٹی آئی کی مجبوری یہ بھی بن گئی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا انہوں نے بہت اسٹرانگ کیا تھا وہ ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو رہا ہے. کچھ تو چینل ہے میڈیا کے ایسے ہیں جہاں ان کی انسٹرکشن مانی جاتی ہے، لیکن کچھ عمران خان کی محبت میں اور کچھ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک اناد بکس رکھنے والے جو حلقے ہیں وہ اپنی ایک ذاتی اناد کی تسکین کے لیے اور ریٹنگ کے چکر میں، ڈالرز کے چکر میں، بالکل اس سارے ڈالر کمانے کے چکر میں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارے ماحول کو اس قدر آلودہ کر رکھا ہے کہ اس میں کوئی بات چیت کی، کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش میں سمجھتا ہوں روشنی دکھائی نہیں دے رہی. صحیح بالکل صحیح. کا جو ایک سرا ہے اس کا میں داخل ہوں تو دوسری طرف سے آپ کو کوئی ایسی روشنی نظر نہیں آئے گی کہ آپ کو امکان نظر آئے کہ باہر کا راستہ بھی کوئی ہے. تو یہ اب پی ٹی آئی کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تنظیمی سطح پہ بھی ہے، لیڈرشپ کا بھی کرائسس ہے، کارکن جو ہے وہ بھی ان کا بھی مورال گرا ہوا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ساری صورتحال کو خراب کر رہا ہے. عدالتوں میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت تک میں طویل عرصہ تک کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک اچھی وکلا کی ٹیم ہونے کے باوجود صحیح وہ اپنا پہ کوئی بڑی کامیابی نہیں لے سکے. صحیح. اب دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. مرزا صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آصف علی زرداری ہیں وزیر مملکت، جو صدر مملکت ہیں، ان کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو کس حد تک اس میں صداقت نظر آتی ہے؟ کیا کوئی ایسے حالات صدر مملکت صاحب کی طرف سے کوئی ایسے کون سی ایسی وجوہات سامنے آ گئی ہیں کہ ان کو فوری طور پر تبدیل کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آخر کوئی اس حوالے سے کوئی واقعی کوئی فضا بنی ہے یا کہ یہ صرف افواہیں ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں آپ مد نظر رکھیں. ایک تو یہ رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی 2 صوبوں میں گورنمنٹ ہے اور ان کے 2 گورنر ہیں، ایک چیئرمین سینٹ ہے ان کا، اور ایوان صدر میں ان کی پارٹی کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے، اور قومی اسمبلی میں ایک بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہے.
تو یہ سارا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ آصف علی زرداری کی مشاورت اس کی مرضی کے ساتھ چل رہا ہے. صحیح. اور اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے اور نیشنل انٹرنیشنل معاملات ہیں اس میں اس موجودہ سیٹ اپ کو ہی چلانا جو ہے نا وہ ایک مجبوری ہے. اور اس کو آگے لے کے جانا نہیں تو یہ کوئی بڑا بریک ہو جائے گا, ایسا بریک اپ ہوگا جس سے ملک کو نقصان ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے. آصف علی زرداری کو صدر کے منصب سے ہٹانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایک رد عمل ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ کو مد نظر رکھیں, بلوچستان گورنمنٹ کو مد نظر رکھیں, اور اس کے بعد 2 گورنر, اس کے بعد چیئرمین سینٹ, اور پھر ان کی پارلیمانی اکثریت سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی میں. یہ سارا ایک سینیریو ہے. بالکل صحیح. آپ نے جس طرح پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں جو ان کا وجود ہے, جس طرح اس پارٹی کا, اس کو بالکل علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اقتدار میں بھی نہیں ہیں لیکن اقتدار کے ساتھ موجود بھی ہیں, اور وہ صرف اسی لیے کہ صدر مملکت اس وقت جو ہے وہ ان کی پارٹی سے ہیں. اگر ان کو ہٹاتے ہیں تو پھر آپ اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے دیکھا کہ یہ جو مختلف وفود جو ہے یہ جاتے رہے ہیں, اور خاص کر بھی ریسنٹلی پاک بھارت جنگ کے بعد جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے عالمی سطح پہ وہاں پہ پیش کیا, اور اس کے بڑے پازیٹیو جو ہے نتائج بھی نکلیں گے. تو پھر مجھے بھی ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کون سی ایسی وجوہات بنی کہ عمران جو زرداری صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. بٹی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی کو موجودہ سسٹم سے علیحدہ کر کے جو ہے یہ حکومت کا چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور یہ کسی طور بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر کی سیٹ کی جو ہے وہ قربانی دے دیں اگر اس بات چیت کے ذریعے کہ اگر فیوچر میں ان کے بیٹے کو وزیر اعظم بنایا جائے یا ان کی حکومت بنائی جائے, تو کیا اس طرح کی پس پردہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی نہیں, اس طرح دیکھیں کچھ رومرز ہوتی ہیں, رومرز کے اوپر نہیں حقائق کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو اس وقت آصف علی زرداری ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط ترین اور اعتماد کھلاڑی ہیں. بحیثیت سیاسی ورکر اگر دیکھا جائے تو ابھی میرے سینئر ساتھی ہیں مرزا صاحب, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی, جمیل بھائی نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت جو 2 صوبے ہیں اس کے اندر مضبوط ہیں وہ پولیٹیکلی, اور جمہوری لحاظ سے ان کی جو سیٹ اپ ہے وہ موجود ہے. اور جو بات آتی ہے صدر مملکت کی موجودہ فزیکل اس کی, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہاں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی بیماری ہے, جو ان کا عمر کا ایک حصہ ہے, اگر اس کو سامنے رکھ کر آپس میں جو موجودہ وزیر اعظم ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ مل کر اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے اس لحاظ سے کہ اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تو وہ اس کے متبادل کوئی بھی باہمی اعتماد کے ساتھ اگر وہ تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں. لیکن ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ جس وقت چاہیں حکومت کے سیٹ اپ سے علیحدہ ہو کر ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن یہ اس طرح ابھی اس وقت نہ تو ملک اس پوزیشن پہ ہے, نہ ہم بین الاقوامی سطح پر اس پوزیشن پہ ہیں, نہ ہم سیاسی صورت میں اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آخر ملک پاکستان کو صرف شخصیات کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا ہے. سب سے بڑا جو خوبصورت ادارہ ہمارے پاس جس کو ہم جمہوری نظام اور پوری دنیا پہ جو ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کر بالائے طاق رکھ کے اب سب ایک جماعتیں چاہے وہ ایک پیج پر ہیں اور ملکی ترقی پر وہ گامزن ہے اور ملک کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی دلوانا چاہتی ہیں. اور جو ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارا پوری دنیا پہ مذاکراتی عمل سٹارٹ ہوا, ہم نے پاکستان کا مثبت چہرہ دکھایا, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ادھر پیپلز پارٹی کا کتنا مثبت رول رہا. پازیٹیو تھنکنگ ہے. بالکل, اس میں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جب اتحادی کے طور پر یہ کام کرتی رہی ہیں تو یقینی طور پر ان کے پاس بڑے اچھے اذہان موجود ہیں, بڑی پالیسیز ان کی ایکٹیو ہوتی رہی ہیں. خاص کر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف فارن پالیسی بلکہ یہ ماحولیات کے حوالے سے اور دیگر شعبہ جات میں جو بھی منسٹری رہی ہیں ان کے بڑے پازیٹیو اثرات رہے ہیں. مرزا صاحب, جو اس وقت ایک عام افواہ پھیلی ہوئی ہے اور خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آصف علی زرداری کے کچھ اختلافات ہوئے ہیں, اور اس کے اختلافات کی
بنیادی وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ کچھ نہریں نکالی جانی تھیں پورے ملک میں، تو اس میں جو سندھ کی جو نہریں تھیں، اور اس حوالے سے جو ایک اعلیٰ سطحی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں صرف آصف علی زرداری صاحب تھے، پرائم منسٹر صاحب تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ تھے. تو جب یہ چیزیں فائنلائزڈ ہوئیں تو اس کے بعد صدر صاحب نے یہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ جو سندھ میں موجود کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ انفارمیشن لیک کر دی، اور باقاعدہ پھر وہ ایک تحریک وہاں پہ چلوائی گئی. تو یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی حقیقت سے کوئی جڑی ہوئی کوئی بات دکھائی دیتی ہے ایسی آپ کو؟ دیکھیں، جو جہاں تک صدر مملکت کو کوئی بریفنگ دینے کا سوال ہے تو یہ ایک رولز آف بزنس کی بات ہے. اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ صدر مملکت کے ساتھ نہیں ہونا، وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہونا ہے، جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، جو پارلیمانی پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی بطور جماعت جو ہے وہ اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو بریفنگ جو ہے وہ صدر صاحب کا جو منصب ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بریفنگ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں اختلافات پیدا ہو گئے، تو ایک پہلو یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک واضح انسٹانس آ چکا ہے. سندھ کے قوم پرستوں کا بھی آ چکا ہے، سندھ اسمبلی کا بھی آ چکا ہے، اور باقی جگہوں سے بھی جو ہے ایک رد عمل آ چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ امیکیبلی طے ہو چکا ہے، وہ سارا معاملہ واپس ہو گیا، ریورس ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر اگر دوبارہ کوئی ڈیلیبریشن ہونی ہے تو ہونی ہے، لیکن سر دست یہ کہنا ہے کہ اب صدر مملکت کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی صداقت نہیں. جہاں تک کہ ابھی بچی صاحب ان کی صحت کی بات کر رہے تھے، تو اگر آپ پچھلے ایک ہفتے سے صدر صاحب کی جو ایکٹیویٹیز سے دکھائی جا رہی ہیں، آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں کہ ان کی صحت کیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی صحت بہت اچھی ہے. صحیح، بالکل ان کی صحت اچھی ہے، بالکل صحیح، اور ٹھیک رسپانس دے رہے ہیں، اور ان کا جو دماغی الرٹنس ہے وہ بھی دکھ لیے. کوئی ایسی بات صحت کی سر جو ہے وہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. بالکل گارب میں لے جائیں اور اس کو کہیں کہ وہ اس کے تحت جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کے اندر مختلف قوتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اٹھاتی ہیں اور اس کے اوپر رد عمل آتا ہے. لیکن ابھی تک آپ کو پتہ ہے صدر مملکت سے بھی یہ سوال کیا جا چکا ہے، جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے جو سنجیدہ حلقے ہیں، شیرین رحمان ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کی واضح تردید کر چکے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی اس کی واضح تردید کر چکے ہیں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، بڑا کوئی وزن ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ سمجھا جائے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا مرزا صاحب، بالکل صحیح. ناظرین، جو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی رہائی ہے اس حوالے سے ہم نے تمام اس بنیادی وجوہات کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا ان کی رہائی، جو ان کی تبدیلی ہے وہ کس حد تک ممکن ہے. تو اس حوالے سے فی الوقت تو ہمیں کوئی ایسی وجوہات نظر نہیں آتی. یہی رائے تھی ہمارے آج کے پینلسٹ کی. اور اس سے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے مختلف تناظر میں دیکھا ہے کہ اس تحریک کی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ عمران خان کی اگر رہائی ہونی ہے تو ان کی رہائی صرف اور صرف جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو سکتی ہے، یا کورٹ میں جو کیسز موجود ہیں ان کے خاتمے سے ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اپنی پولیٹیکل جو ٹیم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، لاجک کے ساتھ جو ہے کیسز کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ایک مناسب ماحول بنانا پڑے گا. یہ تھا آج کا پروگرام جس کے حوالے سے ہم نے اپنے پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.